बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहर रोमियों की तरफ से एक सवार आता दिखाई दिया। रोमियों के लश्कर ने कोई हरकत ना की। सवार मुसलमान दस्तों के सामने आकर रुक गया। वो कोई ईसाई अरब था। अरबी रवानी से बोलता था। मैं अपने सालारे आला महान का एलची हूँ। उसने ऐलान करने के अंदाज से कहा, तुम्हारे सालारे आला से मिलने आया हूँ। सालारे आला अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये तो उन्होंने अपने तौर पर खालिद बिन वलीद को सालारे आला के इख्तियारात दे रखे थे। जिम्मेदारी बहरहाल अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी और अहम फैसले उन्होंने ही करने थे। वो आगे चले गए। खालिद बिन वलीद वहां से जरा दूर थे। उनके कान खड़े हुए और वो उनकी तरफ चल पड़े। कहो रूम के एलची, अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या पैगाम लाए हो? सलारे आला महान ने कहा है कि चंद दिनों के लिए लड़ाई रोक दी जाए। एलची ने कहा, क्या आप रजामंद होंगे? लेकिन तुम्हारे सलारे आला ने कोई वजह नहीं बताई। अबू उबैदा ने पूछा, ये आर्जी सुलह होगी। एलची ने कहा, इस दौरान ये फैसला होगा कि मुस्तकल सुलह के लिए बातचीत होगी या नहीं। हम आर्जी सुलह पर रजामंद हो जाएंगे। अबू उबैदा ने कहा, लेकिन बातचीत का फैसला कौन करेगा? क्या आप लड़ाई रोकने पर राजी हैं? एलची ने पूछा। हाँ, अबू उबैदा बिन जराह ने कहा। लेकिन नहीं, एक गर्जदार आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने देखा, ये खालिद बिन वलीद की आवाज़ थी। उन्होंने अबू उबैदा बिन जराह की सिर्फ हाँ सुनी थी। अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने कहा, उनके सालार ने आर्जी सुलह के लिए कहा है। अमीनुल उम्मत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू उबैदा के कान में कहा, ये हमले की तैयारी के लिए मोहलत चाहते हैं। उनका इतना नुकसान हो चुका है कि फौरी तौर पर हमला नहीं करना चाहते। मुझे इजाज़त दें कि इस एलची को कोरा जवाब दे सकूं। ए सुल्तनत रोम के एलची, अबू उबैदा ने एलची से कहा, सुलह समझौते का वक़्त गुजर गया है। अपने इतने ज़्यादा आदमी मरवा कर मैं ये नहीं कहलवाना चाहता कि मैं अपने इतने ज़्यादा मुजाहिदीन का खून अदाया कर आया हूँ। लड़ाई जारी रहेगी। अबू उबैदा ने घोड़ा मोड़ा और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अपने महाज की तरफ चल पड़े। अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने कहा, अपने मुजाहिदीन की हालत देखते हुए मैंने सोचा था कि उन्हें आराम मिल जाए और कुछ जख्मी ठीक हो जाएं। क्या तू देख नहीं रहा कि? सब देख रहा हूँ इब्न अल जराह, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। लेकिन हालत हमारे दुश्मन की भी ठीक नहीं, वरना सुलह का धोखा न देता। रूमियों के साथ बहुत से कबीले थे। रूमी सालारू ने उन्हीं को सबसे पहले मरवाया है और अपनी बाकायदा फौज को वो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कबीले बागी हो गए होंगे या उनका दम खम टूट चुका होगा। हम उन्हें संभलने की मोहलत नहीं देंगे। क्या तू उन पर हमले की सोच रहा है? अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा। क्या तू सोचने के काबिल नहीं रहा? अमीनुल उम्मत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। हम मिलकर सोचेंगे। खालिद बिन वलीद ने जो सोचा वो बड़ा ही पुरहतर और दलेराना इक़दाम था। वो दिन जो जंग का 5वां दिन था, बगैर लड़ाई के गुजर गया। दस्तों को एक दिन का आराम तो मिल गया था, लेकिन सालारू ने आराम ना किया। खालिद बिन वलीद ने सालारू को अपने साथ मसरूफ रखा। उन्होंने 8,000 घोड़सवार अलग करके एक दस्ता बना लिया। सालारों को अपना नया मंसूबा समझाया। उन्होंने ये मंसूबा जिन प्यादों और सवारों के लिए बनाया था, उनमें आधी तादाद जख्मी थी। ऐसा खतरा खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ही मोल ले सकते थे। छठे दिन की सुबह तलू हुई। रूमी लश्कर आगे आ गया। मुसलमान मैदान में नई तरतीब से मौजूद थे। रूमी सालार ग्रेगरी घोड़े पर सवार आगे बढ़ा। ग्रेगरी उन दस्तों का सालार था जिनके 10-10 सिपाही एक एक जंजीर से बंधे हुए थे। ग्रेगरी ने दोनों फौजों के दरमियान घोड़ा रोका। क्या तुम्हारे सलारे आला में हिम्मत है कि मेरे मुकाबले में आए? ग्रेगरी ने ललकार कर कहा। अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और ग्रेगरी की तरफ गए। रुक जा इब्न अल जराह, खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा को पुकारा और घोड़ा दौड़ाकर उनके करीब चले गए। कहने लगे, तू आगे नहीं जाएगा, मुझे जाने दे। आह अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने कहा, वो मुझे ललकार रहा है। अमीनुल उम्मत को रोक लो। मुतअद्दद सालारों ने शोर मचाया। इब्न अल वलीद को जाने दो। मुअर्रिख लिखते हैं कि ग्रेगरी को मुसलमान सालार माहर तेगजन समझते थे। तेगजनी में अबू उबैदा भी कम न थे। फिर भी सब खालिद बिन वलीद को ग्रेगरी की टक्कर का आदमी समझते थे। लेकिन अबू उबैदा ने किसी की ना सुनी और ग्रेगरी के मुकाबले के लिए चले गए। ग्रेगरी ने अबू उबैदा को अपनी तरफ आते देखा तो उसने घोड़े को एड़ लगाई और इस तरह एक तरफ ले गया जैसे वो पहलू की तरफ से आकर तलवार का वार करना चाहता हो। अबू उबैदा ने घोड़ा रोक लिया और ग्रेगरी को कन अखियों से देखते रहे। ग्रेगरी ने अपने ही अंदाज से घोड़ा घुमाकर और दौड़ाकर अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु पर वार किया। वार ऐसा था जो लगता था कि रोका नहीं जा सकेगा, लेकिन अबू उबैदा ने वार रोककर घोड़े को घुमाया और बड़ी फुर्ती से वार किया। ग्रेगरी ने वार रोक लिया। उसके बाद तलवारें टकराती और घोड़े अपने सवारों के पैंतरों के मुताबिक घूमते
مڑتے دوڑتے اور رکتے رہے۔ دونوں سالار شمشیر زنی کے استاد معلوم ہوتے تھے۔ دونوں کے وار بڑے ہی تیز تھے اور ہر وار لگتا تھا کہ حریف کو کاٹ دے گا۔ دونوں فوجیں اپنے اپنے سالار کو چلا چلا کر داد دے رہی تھی۔ کبھی دونوں فوجیں یوں دم بخود رہ جاتی تھی جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ گریگری نے ایک وار کیا جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا۔ ابو عبیدہ وار کرنے لگے تو گریگری نے گھوڑا دوڑا دیا اور ابو عبیدہ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ ابو عبیدہ وار کرنے بڑھتے تو وہ رک کر وار روکنے کے بجائے گھوڑے کو پرے کر لیتا۔ ابو عبیدہ نے وار کرنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ وار سے بھاگ رہا تھا۔ ایسے نظر آتا تھا جیسے وہ مقابلے سے منہ موڑ رہا ہو۔ ابو عبیدہ اس کے پیچھے ہو گئے۔ آخر اس نے گھوڑے کا رخ اپنے لشکر کی طرف کر دیا۔ ابو عبیدہ اس کے پیچھے پیچھے اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رفتار بڑھا دی۔ رومی لشکر پر تو خاموشی طاری ہو گئی لیکن مسلمانوں نے داد و تحسین کا شور بپا کر دیا۔ رومی سالار مقابلے سے منہ موڑ کر بھاگ گیا تھا۔ گریگری نے گھوڑے کو ایک طرف موڑا اور رفتار تیز کر دی۔ ابو عبیدہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے قریب چلے گئے۔ گریگری نے گھوڑا گھما کر ابو عبیدہ کے سامنے کر دیا۔ یہ اس کی چال تھی۔ وہ بھاگ نکلنے کا دھوکہ دے رہا تھا۔ دھوکہ یہ تھا کہ وہ اچانک گھوم کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرے گا اور انہیں وار روکنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ مورخ طبری اور بلادری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ چوکنے تھے اور گریگری کے دھوکے کو سمجھ گئے تھے۔ گریگری فوراً گھوڑا پیچھے کو موڑ کر وار کرنے لگا تو ابو عبیدہ کی تلوار پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی۔ گریگری کی گردن موضوع زاویے پر تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وار سیدھا گردن پر پڑا جس سے گردن کی ہڈیوں کا ایک جوڑ کٹ گیا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ گریگری گھوڑے سے گر پڑا۔ مسلمانوں نے داد و تحسین کا گل گپاڑا بپا کر دیا۔ دستور کے مطابق ابو عبیدہ بن جراح کو گھوڑے سے اتر کر گریگری کی تلوار ہود اور زرہ اتار لینی چاہیے تھی لیکن وہ گھوڑے سے نہ اترے۔ کچھ دیر گریگری کو تڑپتا دیکھتے رہے۔ جب اس کا جسم بے حس ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنی صفوں میں آ گئے۔ ابن الولید ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ رکے۔ وہ گھوڑ سوار دستے کے پاس چلے گئے جو انہوں نے اس روز کی جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ 8,000 سواروں کے اس دستے کو دائیں پہلو پر عمرو بن عاص کے دستوں کے عقب میں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا تھا جہاں سے یہ دشمن کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام فوج کو سامنے کا حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رومی سالار حیران ہوئے ہوں گے کہ مسلمان سالاروں کا دماغ جواب دے گیا ہے کہ انہوں نے ایک ہی بار ساری فوج حملے میں جھونک دی ہے۔ رومیوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑ سوار دستے حملے میں شریک نہیں۔ رومیوں کو یہ سب کچھ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق بہت تیز حملہ کیا جا رہا تھا۔ رومیوں کی بہت سی نفری ہلاک اور شدید زخمی ہو چکی تھی، پھر بھی ان کی نفری مسلمانوں کی نسبت 100 گنا تھی۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ اتنی کم نفری کا اتنی بڑی تعداد پر حملہ خودکشی کے برابر تھا۔ انہیں آنے دو، رومی سالار مہان چلا رہا تھا، اور آگے آنے دو، یہ ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8,000 سواروں کو پیچھے لے جا کر رومیوں کے بائیں پہلو سے پرے لے گئے۔ انہوں نے سالار عمرو بن عاص سے کہا تھا کہ رومیوں کے اس پہلو پر تیز اور زوردار حملہ کریں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور جانیں لڑا دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ دشمن کو پہلو کے دستوں کے سامنے سے الجھا لیا جائے۔ عمرو بن عاص نے خالد بن ولید کا مقصد پورا کر دیا۔ خالد بن ولید نے 8,000 سواروں میں سے 2,000 سواروں کا ایک دستہ الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کے پہلو کے دستے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں سے الجھ گئے ہیں تو 6,000 سواروں کے ساتھ رومیوں کے پہلو والے دستوں کے حالی پہلو کی طرف سے حملہ کر دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی۔ دشمن کے انہی دستوں پر سامنے سے شرحبیل بن حسنہ نے بھی حملہ کر دیا تھا۔ خالد بن ولید نے جن 2,000 سواروں کو الگ کر دیا تھا انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے اس سوار دستے پر حملہ کریں جو اپنے پہلو کے دستوں کی مدد کے لیے تیار کیا تھا۔ ان 2,000 سواروں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ دشمن کے سوار دستے کو روک رکھیں، یعنی حملہ شدید نہ کریں بلکہ دشمن کو دھوکے میں رکھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ رومیوں کا یہ سوار دستہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اسے ہر اس جگہ مدد کے لیے پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی۔ مسلمان سواروں نے اس سوار دستے کو اس طرح الجھایا کہ حملہ کرتے اور پیچھے یا دائیں بائیں نکل جاتے، پینترا بدل کر پھر آگے بڑھتے اور ہلکی سی جھڑپ لے کر ادھر ادھر جاتے۔ خالد بن ولید کی یہ چال کارگر ثابت ہوئی۔
انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کو ایسی عقل مندی سے استعمال کیا تھا کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان دستوں کو توقع تھی کہ مشکل کے وقت سوار دستے مدد کو آ جائیں گے، لیکن مدد کو آنے والے سواروں کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2000 سواروں نے آنکھ مچولی جیسی جھڑپوں میں الجھا رکھا تھا۔ دشمن کے پہلو کے دستے ایک بار پھر پیچھے ہٹے تو خالد بن ولید نے 6000 سواروں سے حملے میں شدت پیدا کر دی۔ مہان نے خود آ کر اپنے دستوں کو جم کر لڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سوار دستہ بری طرح بکھرنے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پیادہ دستے سوار دستوں کی مدد کے بغیر لڑ نہیں سکتے تھے، وہ بے طرح بکھرنے اور بھاگنے لگے۔ بھاگنے والے پیادہ دستے آرمینی تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی ایک وجہ تو مسلمانوں کے سوار دستے کا حملہ تھا اور ان پر سامنے سے بھی بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آرمینی سالاروں نے محسوس کیا کہ انہیں دانستہ سواروں کی مدد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے عیسائی عرب تھے جن کا سالار جبلہ بن الہم تھا۔ انہوں نے بھی رسالے کی مدد نہ آنے کو غلط سمجھا اور لڑنے سے منہ موڑ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ آرمینیوں اور عیسائیوں کی پسپائی بھگدڑ کی مانند تھی۔ مورخوں نے اسے سیلاب بھی کہا ہے، جس کے آگے جو کچھ بھی آتا ہے سیلاب اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ رومیوں کے بائیں پہلو سے بھاگنے والوں کی تعداد 40,000 بتائی گئی ہے۔ 40,000 انسانوں کی بھگدڑ ایسا بے قابو سیلاب تھا جو اپنے سالاروں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا، یہاں تک کہ سالار اعلیٰ مہان، جو ابھی میدان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اپنے محافظوں سمیت اس سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور بہتا چلا گیا۔ یہ کامیابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عسکری دانش کا حاصل تھی۔ انہوں نے دشمن کے پیادوں کو سواروں کی مدد سے محروم کر دیا تھا اور سواروں سے پیادوں پر حلہ بول دیا تھا۔ خالد بن ولید کے آگے بڑھنے کا رخ مہان اور اس کے 2000 سوار محافظوں کی طرف تھا۔ ادھر ابو عبیدہ اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامنے کے دستوں پر اس انداز سے حملے کر رہے تھے کہ بھرپور لڑائی بھی نہیں لڑتے تھے اور پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے۔ ابو عبیدہ نے دشمن کے ان دستوں کو روکا ہوا تھا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ دستے تیزی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے اس رسالے کو جس نے سارے محاذ کو مدد دینی تھی بکھیر کر بھگا چکے تھے۔ اس رسالے کو کھل کر لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے سوار دستے کے ساتھ رومیوں کے عقب میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا۔ یہ رومی فوج کا دوسرا حصہ تھا۔ اس پر اپنے بائیں پہلو کے دستوں اور سوار دستوں کے بھاگنے کا بہت برا اثر پڑ چکا تھا۔ مہان کے غائب ہو جانے کی وجہ سے مرکزیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب سالار اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے تھے، وہ اب صرف دفاع میں لڑ سکتے تھے۔ کسی بھی فوج کا بڑا حصہ بھاگ نکلے اور کمک کی امید نہ رہے تو اس صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑا جاتا ہے اور موقع ملتے ہی پسپائی اختیار کی جاتی ہے۔ رومی لشکر کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے بھاگنے کے راستے روک لیے تھے، سوائے ایک کے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی کوشش تھی کہ رومی اسی راستے سے بھاگیں۔ چنانچہ دشمن کے بھاگنے والے دستے اسی راستے پر جا رہے تھے۔ رومی فوج بھی پسپا ہو رہی تھی، لیکن منظم طریقے سے۔ اس کا کچھ حصہ بھگدڑ میں بہہ گیا تھا، زیادہ تعداد منظم انداز سے پسپا ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمام علاقے کی زمین کو دور دور سے دیکھ لیا تھا، اور انہوں نے اس زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو کچھ سوچ لیا تھا وہ کسی عام دماغ میں نہیں آ سکتا تھا۔ رومی لشکر جب بھاگ رہا تھا تو خالد بن ولید کے حکم سے ان کے دستے بھاگنے والوں کا تعاقب کر کے ایک خاص طرف جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس طرف وادی الرکات تھی جس میں ایک ندی بہتی تھی، اور اس وادی کے خد و خال کچھ اس طرح تھے۔ وادی ارد گرد کی زمین سے گہرائی میں چلی جاتی تھی۔ اس کی ایک طرف کی ڈھلان تو ٹھیک تھی، لیکن اس کے بالمقابل کی ڈھلان زیادہ تر سیدھی تھی۔ وہاں سے اوپر چڑھا تو جا سکتا تھا، لیکن بہت مشکل سے۔ رومی فوج کے باقاعدہ دستے اس طرف چلے گئے۔ ان کے سامنے ایک یہی راستہ تھا۔ وہ آسان ڈھلان اتر گئے اور انہوں نے ندی بھی پار کر لی۔ جب وہ دوسری ڈھلان چڑھنے لگے تو مشکل پیش آئی۔ آہستہ آہستہ اوپر چلے گئے۔ اچانک اوپر سے نعرے بلند ہوئے اور للکار سنائی دی۔ نعرے لگانے والے مسلمان سوار تھے اور ان کے سالار درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا جسم ناف کے اوپر سے ننگا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق انہوں نے اسی وقت درار بن ازور کو 500 سوار دے کر وادی اور رکات کے دوسرے کنارے پر بھیج دیا اور اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ رومی فوج کی دراصل کوشش یہی تھی
کہ تعاقب میں جو مسلمان آ رہے ہیں ان سے بہت فاصلہ رکھا جائے، اس لیے وہ بہت جلدی میں جا رہے تھے۔ خالد بن ولید نے تعاقب اسی مقصد کے لیے جاری رکھا تھا کہ رومی فوج جلدی میں رہے۔ اس مقصد میں کامیابی یوں ہوئی کہ رومی اوپر گئے تو اوپر درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 500 سوار برچیاں تانے کھڑے تھے۔ رومی جو اوپر چلے گئے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور جو ابھی اوپر جا رہے تھے وہ پیچھے مڑے، لیکن عمودی کنارے سے وہ تیزی سے نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر پتھر برسانے شروع کر دیے جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے۔ اوپر والے گرتے اور لڑکتے ہوئے نیچے جاتے تھے۔ اوپر سے ان پر وزنی پتھر گرتے تھے۔ ان میں گھوڑ سوار بھی تھے، گھوڑے بھی گرے اور پیادے ان کے نیچے آ کر مرنے لگے۔ رومی کچھ کم تو نہ تھے، ابھی ایک بڑی تعداد ندی تک نہ پہنچی تھی۔ رومی سالاروں نے اپنے آگے جانے والوں کی تباہی دیکھی تو اپنے دستوں کو آگے جانے سے روک دیا اور وادی میں اترنے کے بجائے انہیں اوپر صف آرا کر دیا۔ وہ لڑ کر مرنا چاہتے تھے۔ آرمینیوں اور عیسائی عربوں کی بھی کچھ نفری ان سے آ ملی تھی۔ یہ نفری بھاگ رہی تھی اور مسلمان انہیں وادی کی طرف لے آئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دشمن کو صف آرا دیکھا تو اپنے سالاروں کو بلا کر کہا کہ دشمن پر حملہ کر دیں، ان میں لڑنے کا دم نہیں رہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سیدھا حملہ کرو، میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا۔ ان کے لیے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں ہے، ایک طرف دریا ہے، دوسری طرف گہری وادی ہے، سامنے ہم کھڑے ہیں، ان پر حلہ بول دو۔ رومی پھندے میں آ گئے تھے، ان کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ بعض مورخوں نے مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور دو نے اس سے کچھ کم لکھی ہے۔ شہادت اور شدید زخمیوں کی وجہ سے نفری کم ہو گئی تھی۔ ایک دستے کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اس میں کوئی چال نہ چلی گئی۔ اس حملے کا انداز ٹوٹ پڑنے جیسا تھا۔ سوار اور پیادے گڈمڈ ہو گئے تھے۔ رومی اب زندگی اور موت کا مارکا لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ تو تربیت یافتہ فوج تھی۔ اس فوج کی اگلی صف نے مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں دائیں بائیں ہونے اور گھوم پھر کر لڑنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس وجہ سے رومی اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ٹکرانے اور ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے لگے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے سود مند تھی۔ رومیوں کی اگلی صف نے مقابلہ تو کیا، لیکن اس کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہا۔ مسلمان سواروں نے رومی پیادوں پر گھوڑے چڑھا دیے اور انہیں صحیح معنوں میں کچل ڈالا۔ جہاں جگہ کچھ کشادہ تھی وہاں رومیوں نے مقابلہ کیا، لیکن مورخوں کے مطابق یوں بھی ہوا کہ گرد و غبار میں رومیوں کو ہی کاٹ ڈالا۔ اپنے پرائے کی پہچان نہ رہی۔ یہ بڑا خوفناک مارکا تھا، بڑی بھیانک لڑائی تھی۔ یہ رومیوں، عیسائی عربوں اور ان کے اتحادی قبیلوں کا قتل عام تھا۔ گھوڑوں کو اٹھا کر ان پر گراؤ، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار تھی۔ مومنین، کفر کی چٹانوں کو پیس ڈالو۔ مسلمان سوار باگو کو جھٹکا دیتے تو گھوڑے اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا لیتے، اور جب گھوڑے ٹانگیں نیچے لاتے تو ایک دو رومی کچلے جاتے۔ یہ تو رومیوں کا قتل عام تھا۔ رومی وادی اور رکاد کی طرف بھاگ رہے تھے۔ جہاں وہ اگلے عمودی کنارے کی ایک گھاٹی چڑھتے تو درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں کی برچیوں سے چھلنی ہوتے اور اوپر سے لڑکتے ہوئے نیچے آتے۔ مسلمانوں نے اس فتح کے لیے بہت سی جانیں قربان کی تھی، اور جو شدید زخمی ہوئے تھے ان میں کئی ایک ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ یہ جنگ مسلمان عورتوں نے بھی لڑی تھی۔ عورتوں نے اپنے بھاگتے مردوں کو دھمکیاں دے کر بھاگنے سے روکا تھا۔ اب وہ دشمن جو اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے 1.5 لاکھ کا لشکر لایا تھا، بڑے برے پھندے میں آ گیا تھا۔ وادی اور رکاد اس کے لیے موت کی وادی بن گئی تھی۔ اللہ نے مومنین کی وہ دعائیں قبول کر لی تھی جو وہ راتوں کو جاگ جاگ کر مانگتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہتے تھے۔ وہ ایک آیت کا ورد کرتے رہے تھے۔ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ اللہ صبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اب میدان جنگ کی یہ کیفیت ہو چکی تھی کہ رومیوں کی چیخیں اٹھتی تھیں جو مسلمانوں کے نعروں میں دب جاتی تھی۔ وادی میں گہری کھائیاں بھی تھیں، بعض رومی ان میں بھی گرے اور بڑی بری موت مرے۔ جنگ یرموک کے چھٹے اور آخری روز کا سورج میدان جنگ کے گرد و غبار میں ڈوب گیا۔ فضا خون کی بو سے بوجھل تھی، مشعلیں جل اٹھیں اور رومیوں کی لاشوں کے درمیان گھومنے پھرنے لگیں۔ یہ مسلمانوں کی مشعلیں تھیں۔ وہ اپنے شہیدوں اور شدید زخمیوں کو اٹھا رہے تھے اور مال غنیمت بھی اکٹھا کر رہے تھے۔ خیمہ گاہ میں خبر پہنچی تو عورتیں آ گئیں۔ وہ کئی میل فاصلہ طے کر کے آئی تھیں۔ وہ اپنے خامدوں کو
بھائیوں اور بیٹوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تو جانتی ہے، کسی نہ کسی عورت کی آواز سنائی دیتی تھی، تو جنت میں جا رہا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ابھی جاری تھی۔ رات بھر مجاہدین شہیدوں، زخمیوں اور مال غنیمت میں مصروف رہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصروفیت کچھ اور تھی۔ ان کے لیے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے جو رومی قیدی پکڑے تھے، ان سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کر رہے تھے کہ ان کا سالار اعلیٰ مہان، جو ارمینیا کا بادشاہ بھی تھا، کس طرف گیا ہے۔ بیشتر قیدیوں کو معلوم نہ تھا، آخر پتہ چل گیا مہان کو انطاکیہ کے بجائے دمشق کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا محافظ سوار دستہ بھی تھا، جس کی تعداد 2000 تھی۔ صبح ہوتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سوار دستے کو ساتھ لے کر مہان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ اس وقت مہان دمشق سے 10-12 میل دور پہنچ چکا تھا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ مسلمان اس کے تعاقب میں پہنچ جائیں گے، شاید اسی لیے وہ بڑے اطمینان سے جا رہا تھا۔ اس رات اس نے پڑاؤ کیا اور صبح دمشق کو روانہ ہوا تھا۔ سالار معظم، اسے اپنے کسی ساتھی نے کہا، وہ دیکھیں گرد اڑ رہی ہے، یہ کوئی سوار دستہ لگتا ہے، اپنا ہی ہوگا۔ مہان نے کہا، ان کی گرد کو نہ دیکھو، جو میدان جنگ کی گرد سے بھاگ آئے ہیں، یہ شکست کھا کر آئے ہیں۔ ان کے درمیان پھر خاموشی چھا گئی۔ مہان کی ذہنی کیفیت بہت بری تھی، وہ کسی کے ساتھ بولتا نہیں تھا۔ اس کی افسردگی کا باعث صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے شکست کھائی تھی، بلکہ یہ کہ اس نے بڑی تھوڑی تعداد کی فوج سے شکست کھائی تھی۔ اس نے مسلمانوں کو کچل کر واپس آنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر اب وہ انطاکیہ جانے کے بجائے دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ انطاکیہ میں شہنشاہ روم تھا۔ مہان اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جن سواروں کی گرد نظر آئی تھی، اب ان کے گھوڑوں کے قدموں کی ہنگامہ خیز آواز سنائی دینے لگی، جو بڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ مہان پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ انہیں میدان سے بھاگے ہوئے سوار سمجھ رہا تھا۔ سوار قریب آئے تو دو حصوں میں بٹ گئے اور اس کے گرد گھیرا ڈالنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ایک للکار سنائی دی۔ یہ آواز خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ تھا، انا فارس الجدید، انا خالد ابن الولید۔ تب مہان چونکا۔ اس کے ساتھ اپنے 2000 سوار محافظ ہی نہیں تھے، بلکہ ارمینیا کی باقاعدہ فوج کی بھی کچھ تعداد تھی، اور کچھ عیسائی عرب بھی تھے۔ اس نے ان سب کو لڑنے کی ترتیب میں کر دیا اور خود اپنے چند ایک محافظ ساتھ لے کر الگ ہٹ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا تھا کہ مہان کے ساتھ اپنے محافظوں کا سوار دستہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے دگنی سے بھی کچھ زیادہ تعداد تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھیرے کی شکل میں حملہ کیا۔ مہان کی فوج نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن مسلمان تھکے ہوئے ہونے کے باوجود تازہ دم لگتے تھے۔ یہ فتح کی خوشی کا اثر تھا۔ تاریخ میں اس مجاہد کا نام نہیں ملتا جو لڑائی میں بچتا بچاتا مہان تک جا پہنچا۔ وہ مہان کے سواروں کا حصار توڑ گیا اور اس نے مہان کو ہلاک کر دیا۔ مجاہد خود بھی زخمی ہوا، لیکن مہان کو ہلاک کر کے اس نے اپنے ساتھیوں کا کام آسان کر دیا۔ اپنے شہنشاہ اور سالار اعلیٰ کو مرتا دیکھ کر اس کے سوار مارکے سے نکلنے لگے۔ کچھ دیر بعد دشمن کے سوار اور پیادے جدھر کو رخ ہوا ادھر کو بھاگ نکلے، لیکن بہت سی لاشیں اور اچھے بھلے گھوڑے چھوڑ گئے۔ دمشق دور نہیں تھا۔ خالد بن ولید نے دمشق کا رخ کر لیا۔ یہ ان کا ایک اور دلیرانہ اقدام تھا۔ دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ رہا تھا، لیکن رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں نے دمشق سے قبضہ اٹھا لیا تھا۔ خدا کی قسم، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دمشق کے دروازے اب بھی ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا۔ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد بھی رومیوں نے اس اہم شہر پر اپنا تسلط نہ جمایا ہو۔ خالد بن ولید کی قیادت میں جب مسلمان سواروں کا دستہ دمشق پہنچا تو دیوار کے اوپر سے کسی نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کیا تم نے نہیں پہچانا کہ یہ تمہارے حاکم تھے، لیکن حکومت تمہاری تھی؟ خالد بن ولید نے کہا، کیا تم نہ کہتے تھے کہ رومیوں سے مسلمان اچھے ہیں؟ خدا کی قسم، ہم رومیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر آئے ہیں۔ مسلمان آ گئے ہیں۔ یہ ایک نعرہ تھا جو دیوار کے اوپر بلند ہوا۔ پھر یہ نعرہ سارے شہر میں پھیل گیا۔ شہر کا بڑا دروازہ کھل گیا اور شہریوں کا ایک بڑا ریلا باہر نکلا۔ لوگوں نے بازو پھیلا کر مسلمانوں کا استقبال کیا اور خوشی سے ناچتے ہوئے خالد بن ولید اور ان کے سوار دستے کو شہر میں لے گئے۔ یہ اس اچھے سلوک اور برتاؤ کا اثر تھا جو مسلمانوں نے اہل دمشق سے کیا تھا۔ مسلمانوں نے تو کردار کی بلندی کا یہ مظاہرہ کیا تھا کہ دمشق سے رخصت ہونے سے پہلے شہریوں سے وصول کیا ہوا جزیہ واپس کر دیا تھا۔ خالد بن ولید دمشق میں نہیں رک سکتے تھے۔ انہیں یرموک پہنچنا تھا اور فتح کے بعد کے امور اور انتظامات دیکھنے تھے۔
وہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ شام سے رومی سلطنت کا بوریا بستر گول ہو گیا۔ چند دنوں بعد شہنشاہ ہرقل انطاکیہ سے رخصت ہوا۔ اس کا ٹھکانہ اب قسطنطنیہ تھا۔ دو مورخوں بلازری اور تبری نے لکھا ہے کہ شہنشاہ ہرقل جب انطاکیہ سے روانہ ہوا تو اس نے کچھ دور جا کر رک کر اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اے ارض شام، اس نے آہ لے کر بھوجل سی آواز میں کہا، اس بد نصیب کا آخری سلام قبول کر جو تجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ اب رومی ادھر آئے بھی تو ان پر تیرا خوف سوار ہوگا۔ کتنا خوبصورت ملک دشمن کو دیے جا رہا ہوں۔ جنگ یرموک پر ہر دور کے مبصر نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہ جنگ خالد بن ولید کی عقل سے جیتی گئی تھی اور یہ کامیابی کارگر چالوں سے حاصل کی گئی تھی۔ اس جنگ میں 4000 مومنین شہید ہوئے تھے اور زخمی تقریباً سبھی ہوئے تھے۔ خود خالد بن ولید بھی زخمی تھے۔ رومیوں کی اموات 1 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہیں، لیکن مورخوں کی اکثریت 70,000 پر متفق ہے۔ سلطنت اسلامیہ شام تک پھیل گئی۔